बख़ैर परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में आली में कबूल फ़रमाए और जिस मकसद ज़िंदगी की खातिर हम इन मजालिस में तशरीफ़ लाते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। परवरदिगार आलम ने दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर मकसद के नहीं बनाई। हर वो चीज़ जो आपको आपकी आँखों से नज़र आती है उसका कोई न कोई मकसद है। अगर आप इस मिंबर को देख रहे हैं तो ये मिंबर भी किसी न किसी मकसद के लिए बना। अगर आप इस लिबास को देख रहे हैं तो ये लिबास भी किसी न किसी मकसद के लिए बना। अगर आपको ये माइक नज़र आ रहा है तो ये माइक भी किसी न किसी मकसद के लिए बना। मकसद बताना बनाने वाले का काम होता है। जिस कंपनी ने माइक बनाया उसने उसके बनने का एक मकसद भी बताया कि ये माइक इसलिए बना ताकि इस पर कोई गुफ्तगू करे और आप तक बात करने वाले की बात पहुंच पाए। हाँ, ये भी है कि आप इस माइक को किसी और मकसद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन कोई आपसे लड़ने के लिए आया और आपने उसके सर पे मार दिया, ये उस मकसद में भी इस्तेमाल होगा लेकिन उस मकसद के लिए बना नहीं है। जिस तरह आपका मोबाइल है, मोबाइल का कोई ना कोई मकसद है। मकसद कौन बताएगा? जिस कंपनी ने इस मोबाइल को बनाया है। हाँ, ये भी है कि आप मोबाइल को किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन अगर अपने मकसद में इस्तेमाल होगी तो ये हक़ होगा, अगर गैर मकसद में इस्तेमाल होगी तो बातिल होगा। और खुदा यही कहता है कि इंसान मैंने तुझे अक्ल दी और अक्ल का काम यह है कि तुझे सही मकसद बताए। आपके घर में छुरी मौजूद है लेकिन बाप जब छुरी लेके घर जाता है तो उस माँ को भी पता है छुरी का मकसद क्या है, लाने वाले को भी पता है छुरी का मकसद क्या है, बनाने वाले को भी पता है छुरी का मकसद क्या है। अब छुरी है आलू काटने के लिए, छुरी है टमाटर काटने के लिए, छुरी है मुख्तलिफ फ्रूट्स को काटने के लिए, लेकिन इस छुरी को गैर मकसद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसी छुरी से एक इंसान का गला भी काट सकते हो, आप इसी छुरी से अपने हाथ को काट भी सकते हो। लेकिन अगर ऐसा काम करोगे दुनिया क्या बोलेगी? ये आदिम जालिम भी है, जाहिल भी है, जिसे ये नहीं पता कि किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। इसी तरह परवरदिगार आलम ने कहा कि इंसान जब दुनिया की छोटी सी छोटी चीज़ बग़ैर मकसद के बन नहीं सकती। आप पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, इन पहाड़ों के बनाने का कोई मकसद था, इस चांद के बनने का कोई मकसद था, इन सितारों के बनने का कोई मकसद था। इन्हीं बीच में खुदा ने इंसान को बनाया है। इंसान तेरे बनने का भी एक मकसद है। मकसद खिलकत इंसान ये नहीं था कि इंसान दुनिया में आए और गुनाह करे, दुनिया में आए और दुनिया के कामों में मशगूल हो जाए। इंसान मैंने तुझे किसी मकसद के लिए बनाया। परवरदिगारा वो मकसद खिलकत क्या था? आवाज आई कि इंसान वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने एक मकसद के लिए खल किया और मकसद ये था ताकि तू परवरदिगारे आलम की इबादत में मशगूल हो जाए, तू अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाए। अब फिर सवाल जन्म लेता है, जब मकसद बशर ये था कि इंसान अल्लाह की इबादत करे तो सवाल यह है कि इबादत किसे कहते हैं? क्या इबादत नमाज का नाम है? क्या इबादत रोजे का नाम है? क्या इबादत अल्लाहु अल्लाहु कहने का नाम है? क्या इबादत मजलिस में आने का नाम है? क्या इबादत तस्बीह पढ़ने का नाम है? अगर आप कहेंगे हाँ मौलाना इबादत का मतलब नमाज है, इबादत का मतलब रोज़ा है, इबादत का मतलब जिक्र है, इबादत का मतलब तस्बीह खुदा है, तो हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 24 घंटा मुसल्ली इबादत पर बैठ जाएं? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 24 घंटा अल्लाहु अल्लाहु का जिक्र करें? हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो 24 घंटा मजलिस इमाम हुसैन में आके बैठे? आप कहेंगे मौलाना ये करना तो नामुमकिन है। कौन सा इंसान है जो 24 घंटा मुसल्ली इबादत पर बैठे? कौन सा इंसान है जो 24 घंटा नमाज पढ़ना शुरू कर दे? अरे अगर 24 घंटा मुसल्ले पर बैठे तो बीवी बच्चों के लिए कमाने कौन जाएगा? अगर 24 घंटा मुसल्ले पर बैठे तो कमाई के लिए कौन निकलेगा? लिबास सीने के लिए कौन जाएगा? खेती बाड़ी करने के लिए कौन जाएगा? तो इससे पता ये चला कि इबादत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नमाज, इबादत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ रोज़ा, इबादत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बंदा अल्लाहु
اللہ کرے تو نبی خدا کا جملہ آیا کہ ایک مزدور جب نبی کی خدمت میں آیا اور نبی نے دیکھا اس کے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ یا رسول اللہ بننا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، لوگوں کے گھروں کو بناتا ہوں۔ نبی نے کہا ایک مرتبہ میرے آ گیا، جیسے آگے بڑھا نبی نے اس کے ہاتھوں سے مٹی کو اتارا اور اس مٹی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے نکلتا ہے۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھے، مولا علی نے ان لوگوں سے براعت کا اظہار کیا جو 24 گھنٹہ مسجد میں بیٹھے لیکن بیوی بچوں کے لیے کمانے کے لیے نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا لمحہ لمحہ ایسے گزرے جیسے اہل بیت چاہتے ہیں۔ وہی جملے جو آپ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد وآل محمد و مماتی ممات محمد وآل محمد، اے خدا زندگی ایسی عطا کر، حیات ایسی عطا کر جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی، اور موت بھی ایسی دینا جیسی تو نے محمد اور آل محمد کو عطا کی۔ وہیں پر یہی مزدور کھڑا ہے اور نبی کے یہ پیارے جملے فرمایا، وہ مزدور جو راہ خدا میں بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، فرمایا اس کے بدن سے جتنے پسینے کے قطرے گرتے ہیں یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں، یہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو اللہ کی راہ میں بہہ رہے ہیں۔ تو یہ نہیں کہ صرف زبان اللہ اللہ کرے، اگر یہ بدن اللہ کی راہ میں نکل رہا ہے، رزق حلال کی تلاش میں نکل رہا ہے، اور بدن سے اگر پسینہ بھی گر رہا ہے یہ پسینہ تسبیح الہی کا دانہ ہے۔ تبھی لوگوں نے کہا کہ یا علی، سلمان نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں 24 گھنٹہ عبادت کرتا ہوں۔ مولا ہم نے خود دیکھا سلمان راتوں کو سوتا ہے، عبادت تو نہیں کرتا۔ ارے سوتے ہوئے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ امام نے کہا اعتراض سلمان پر ہے، بلاؤ سلمان کو۔ کہ سلمان تو نے کہا کہ تو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ کہا مولا میں نے کہا کہ پوری رات عبادت کرتا ہوں۔ سلمان یہ تو کہہ رہے ہیں تو راتوں کو سوتا ہے۔ کہ مولا آپ نے خود کہا جو باوضو ہو کر سو جائے اس کا رات کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو علی کا چاہنے والا کیس ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کو، اپنے لمحوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا، ہر لمحہ عبادت خدا میں گزارتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے دنیا کی ہر شے ایک مقصد کے لیے بنی، ہر شے۔ یہ تسبیح آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہے، انگوٹھی دیکھتے ہیں مقصد ہے، ٹیشو پیپر آپ دیکھتے ہیں اس کا مقصد ہے۔ کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنی۔ تو انسان سوچے کہ واقعاً میں کس مقصد کے لیے بنا۔ گدھا بنا، آپ گدھے سے کام لیتے ہو۔ بھینس ہے، بکری ہے، مقصد ہے۔ بکری ذبح ہونے کے بعد کہتی ہے میں نے اپنے آنے کا مقصد پورا کر دیا۔ مرغیاں ذبح ہونے کے بعد کہتی ہیں پروردگارا تو نے ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا اور ہم نے وہ مقصد کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ انسان کب بولے گا کہ میں نے اپنا مقصد پورا کیا؟ اگر آپ یہ بولو گے کھانا کھانے کے بعد خدایا میں نے اپنا مقصد پورا کر دیا، تو اللہ کہے گا کھانا تو کتے بھی کھاتے ہیں، کھانا تو کوے بھی کھاتے ہیں، کھانا تو بلیاں بھی کھاتی ہیں۔ انسان یہ بولے خدایا میں نے شادی کر کے اپنا مقصد پورا کر دیا، تو لذت شہوت تو حیوان لیتا ہے اور بلکہ ہم سے زیادہ لیتا ہے۔ 5 منٹ کے لیے سوچو، خدا نے حیوان کا بدن انسان سے زیادہ مضبوط بنایا۔ سردیوں میں ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، کمبل کی ضرورت ہے، لیکن آج تک کوئی گدھا دیکھا جو کمبل اوڑھے؟ کیونکہ اسے سردی میں کمبل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جسم مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ سونگھنے کی طاقت کتے میں انسان سے زیادہ ہے، دیکھنے کی طاقت عقاب میں انسان سے زیادہ ہے، دوڑنے کی طاقت گھوڑے میں انسان سے زیادہ ہے، اولاد پیدا کرنے کی طاقت شہوت گھوڑے میں انسان سے زیادہ ہے۔ کوئی یہ بولے کہ پتہ نہیں میرے پاس 12 بیٹے ہیں، 16 بچے ہیں اور یہ شرف انسانی ہے کیونکہ میرے بچے زیادہ ہیں، تو اس دوڑ میں تو کتا ہم سے آگے نکل جائے گا۔ انسان ایک وقت میں ایک بچہ پیدا کرے
اور وہ 6 بچے جنم دیتا ہے۔ شرف انسانی یہ نہیں کہ بچے زیادہ پیدا کریں، ضرورت انسانی ہے کہ بچے پیدا کیے جائیں، لیکن شرف انسانی یہ نہیں ہے۔ شرف انسانی کیا ہے؟ شرف انسانی یہ نہیں کہ بچے زیادہ، شرف انسانی یہ ہے کہ 6 بچے بھی ہوں لیکن ایسے ہوں جن پر علی ناز کرے۔ لیکن اگر 20 بچے ہوں اور اہل بیت ان پہ ناز نہ کریں، ان بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوفے والوں کے پاس اتنے بچے تھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں پہنچے، ہاں، لیکن حر آیا تو بیٹا ساتھ لے کر آیا، حبیب پہنچا تو غلام کو لے کر آیا۔ یہ شرف انسانی ہے۔ ام البنین جب جنت البقیع میں جاتی تھی کہتی تھی بی بی گواہ رہنا، میرے جتنے بیٹے تھے میں نے تیرے حسین پہ قربان کر دیے۔ یہ شرف انسانی ہے۔ تو یہ سوچو کہ واقعاً انسان کب بنتا ہے؟ کھانا کھانے سے انسان نہیں بنتا، کپڑے اوڑھ لینے سے انسان کا انسان شرفی نہیں ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اتنی گاڑیاں بنا لی، ملکیت بنا لی، اور یہ چیزیں تو فرعون کے پاس بھی تھیں، نمرود کے پاس بھی تھیں، اور آج کے مالداروں کے پاس بھی ہیں۔ یہ بولو کہ میں مشہور ہوں، یہ شہرت تو کافروں کے پاس بھی ہے، اداکاروں کے پاس بھی ہے۔ وہ کون سی شرف انسانی ہے؟ وہ چیز جس پہ ابراہیم ناز کرتے تھے، وہ چیز اس پہ حسین ناز کرتے تھے کہ جاتے جاتے ایک ہی جملہ کہا کہ رضن برضا و تسلیما لامرہ۔ کیوں؟ کیونکہ لا معبود سواک، اے خدا حسین اگر کسی چیز پہ فخر کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ حسین تیری رضا پہ راضی ہے۔ مقصد زندگی یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کوا بھی جو دیکھ رہے ہو یہ خدا کی رضا کے لیے نکلتا ہے۔ یہ مرغیاں جو چر رہی ہیں یہ بھی اللہ کو راضی کر کے جاتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے گا کیا خدا کو راضی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ رضا پروردگار عالم کب ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ ہم حسین ابن علی کا نام تو سنتے ہیں، لیکن وہ مقام کب آئے گا جب ہمارے اندر صفات حسینی پیدا ہوں گی، صفات علوی پیدا ہوں گی۔ ہم سلمان کے فضائل تو پڑھتے ہیں، ابو ذر کے فضائل تو پڑھتے ہیں، لیکن فخر کا مقام تب ہے جب ہم بھی اپنے امام زمانہ کے لیے سلمان بن پائیں، ابو ذر بن پائیں۔ اسی لیے آقا قراتی بہترین جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ یا علی کہنا بڑا آسان ہے لیکن علی کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہے۔ یا علی کہنے والے اس زمانے میں بھی بہت تھے، حسین کو خط لکھنے والے اس زمانے میں بھی بہت تھے، لیکن حسین کی آواز پہ کربلا تک پہنچنے والے بہت کم تھے، کیونکہ یا علی کہنا زبان سے ہے لیکن علی جیسا بننا صفات سے ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ تبھی امیر المومنین فرماتے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا۔ علی ابن ابی طالب کے لیے زینت بنو۔ اب زینت کیسے بنیں گے؟ اللہ کی رضا کو راضی کیسے کریں گے؟ اس آیت میں بیان کیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس قرآنی آیت نے پوری انسان کی سائنس، انسانی زندگی گزارنے کا راز بیان کیا۔ دیکھیے اگر کوئی اللہ کا بندہ آپ کو اللہ کی طرف بلانا چاہتا ہے، اس کے کچھ راز ہوتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں کی کتاب ہے، نام ہے مفاتیح الجنان۔ مفاتیح کہتے ہیں چابیوں کو، جنت کی جنت کی چابی۔ یہ چابی شیطان کو پتا ہے کہ انسان کی چابی کیا ہے، اور اسی چابی کے ذریعے وہ نسلوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آپ نے اس چابی کو سمجھنا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں لگتا، مولانا پتہ نہیں کیسے گمراہ ہو گئے۔ آج مجلس سنی، اللہ سے وعدہ کیا، 4-5 مہینوں کے بعد بندہ گمراہ ہو گیا۔ ایک غلامی تھی رسیوں والی، زنجیروں والی۔ انگریز آیا، اس نے انسان کو غلام بنایا، بندوق کے زور پر، دھونس کے زور پر، طاقت کے زور پر، اور وہ زور ہوتا ہے خوف ایجاد کر کے۔ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے اولیاء کی نشانی ہے کہ ان کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا۔ خوف ہے تو خدا کا، موت سے نہیں ڈرتے۔ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یزید کوفے والوں کو ڈرا رہا ہے موت سے۔
ابن زیاد جب امام حسین کا لباس پہن کر کوفے میں آیا، تاریخ لکھتی ہے 16-17 بندے اس کے ساتھ تھے، زیادہ نہیں، لشکر لے کر نہیں آیا، اور کوفے والے 8,000 9,000، خطوط کی بات کی جائے تو 18,000 خط امام حسین کو لکھے۔ تاریخ رونے کے لیے نہیں ہے، تاریخ عبرت لینے کے لیے ہے۔ قرآن کے قصے بچوں کو لوریاں سنانے کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، بنی اسرائیل، اللہ کہتا ہے دیکھو اتنی بڑی بڑی قوموں کو میں نے کن عذابوں سے مبتلا کیا، عذاب کیوں نازل ہوا، ان کی تقدیریں کیوں تباہ ہو گئیں۔ عبرت لو، وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور عبرت وہی لیتا ہے جو صاحب عقل ہے، جو بے وقوف ہے وہ کبھی عبرت نہیں لیتا۔ دشمن کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے خوف۔ 17-16 لوگوں کے ساتھ ابن زیاد کوفے آیا، لباس کون سا پہنا؟ حسین ابن علی کا، اور جب نقاب اتری پتا چلا یہ حسین نہیں ہے، زیاد ہے، سیدھا مسجد کوفہ میں گیا۔ جس طرح یہ مجمع بیٹھا ہے اسی طرح منبر پر آیا، ایک جملہ بولا اس نے، اس جملے نے لوگوں کے دلوں میں خوف ایسا ایجاد کیا کہ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا انہوں نے۔ کھیتی باڑی کرنے والے تھے کوفے والے، فصلیں آباد کرتے تھے، کہا کہ میں ایسی فصلیں دیکھ رہا ہوں جو تیار کھڑی ہیں، گندم کی فصل تیار ہے، مثلا آپ فصلیں لگاتے ہو، کہا ایسی فصلیں دیکھ رہا ہوں جو تیار کھڑی ہیں، اور ان فصلوں کو کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ابن زیاد فصل سے مراد تھا یہ لوگ، فصلیں دیکھ رہا ہوں یعنی لوگوں کے سر تیار ہیں، اور وقت آ پہنچا کہ ان سارے سروں کو کیا کروں؟ کاٹوں۔ یہی خطبہ دیا، لوگ گھروں میں گئے، کہ ابن زیاد نے دھمکی دی یہ سر کاٹ جائیں گے۔ جن گھروں کی عورتیں بہادر نہ ہوں، جن مردوں کی بیویاں بہادر نہ ہوں، جن جوانوں کی مائیں بہادر نہ ہوں، کہا کہ ہم کربلا جائیں گے، کہ تم جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، یہ ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیں گے۔ جبکہ 16 لوگ تھے اور مقابل میں کتنے تھے؟ 9,000 سے لے کے 19,000 تھے۔ وہیں پہ ابن زیاد کو ممبر سے اتارتے اور وہیں واصل جہنم کرتے تو واقعی کربلا شاید رونما نہ ہوتا۔ تو دشمن کا پہلا حربہ انسان کو کیا کرنا؟ خوف دلانا۔ خوف کب آتا ہے؟ خوف کب آتا ہے؟ موت سے کون ڈرتا ہے؟ یہ راز ہے۔ اس راز کو اگر آپ سمجھ لیں، اس وقت پوری فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ سارا اس بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اور اگر آج کا جوان، آج کی نسلیں اس بات کو سمجھ لیں تو آپ اپنے گھروں کو سنوار سکتے ہیں۔ خوف ایسے نہیں آتا۔ مثلا یہ گلاس پڑا ہوا ہے، آپ میں سے کوئی اٹھے اور کہے کہ مولانا میری بات کو مانو، اور نہیں مانو گے تو گلاس کو توڑ دوں گا، میں ڈروں گا؟ میں کہوں گا سو بسم اللہ بھائی گلاس توڑ دو، میرا تو ہے نہیں۔ ہاں؟ لیکن آپ میں سے کوئی آگے بڑھے، مولانا ہماری بات کو مانیے نہیں تو آپ کی ہوا کو جلا دیں گے، میں کہوں گا کوئی بات نہیں، جلا دو، تم جا کے ایک اور لے لوں گا، خوف نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ میں سے کوئی آگے بڑھے کہ مولانا ہماری بات کو مانیے، نہیں مانیں گے تو آپ کی آنکھیں نکال دیں گے، یہاں میں ڈروں گا، کیونکہ آنکھوں سے محبت ہے۔ بات مانیے، نہیں مانو گے تو آپ کے جوان بچے کو مار دیا جائے گا، ڈروں گا، کیونکہ بچے سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ بات مانیے، نہیں مانو گے تو گھر کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، مرد غیرت مند ہے، کون برداشت کرے گا اس کے ناموس پہ ہاتھ ڈالا جائے، ڈر جائے گا۔ بات مانیے، نہیں مانیں گے تو آپ کی فصلوں کو جلا دیں گے، زمین سے محبت ہے، فصل سے پیسہ آتا ہے، بندہ ڈر جائے گا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 40 لاکھ پڑے، سارا اکاؤنٹ سیز کر دیا جائے گا، آپ ڈر جاؤ گے، کیونکہ مال سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اب آتے ہیں سٹیجز۔ یہ نہیں کہا کہ اے امت، اے رسول کی امت، میری آل سے محبت کرنا کا، نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میرے حسین سے محبت نہیں،
میرے علی سے محبت نہیں، میری فاطمہ سے محبت نہیں، یا رسول اللہ کیا کرے؟ مودت کرنا۔ عربی میں لفظ محبت بھی ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو ان کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہو کر چلا گیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے حسین سے محبت کرنا، یہ نہیں کہا کہ میرے علی سے محبت کرنا، یہ نہیں کہا کہ میرے حسن سے محبت کرنا، فرمایا مودت کرنا۔ کہ مودت کیا ہے؟ فرمایا محبت بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، کھیت سے کرو، وطن سے کرو، زمین سے کرو، قبیلے سے کرو، بدن سے کرو، پیسے سے کرو، گاڑی سے کرو، ان سب سے تو محبت کرتا ہے۔ فرمایا جہاں کائنات کی محبتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں 6 مہینے کا بچہ قربان کر دیا جائے مودت ہے، جہاں ماؤں بہنوں کی چادریں لٹا دی جائیں مودت ہے، جہاں اکبر جیسے کڑیل جوان کے سینے میں برچھی لگے اور کہے کہ خدا گواہ رہنا میرے اسماعیل کے پاؤں نہیں بندھے، جہاں سکینہ جیسی 4 مہینہ بچی قربان کر دی جائے، یہ ہے مودت۔ محبت تو سنی بھی کرتے ہیں اہل بیت سے، محبت کرنا کمال تھوڑی ہے، محبت آپ محبت میں بھی کرتے ہیں۔ جب مقام مودت آتا ہے، جب جان قربان کر دی جائے اہل بیت کے لیے، جب مال قربان کر دیا جائے اہل بیت کے لیے، جو تیری محبتیں ہیں جب وہ محبتیں اس پہ قربان ہوں گی، اسے مودت بولا جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی بننا ہے تو بندہ ولی تب بنتا ہے جب مقام مودت پر آ جائے۔ اور دشمن کس سے ڈراتا ہے؟ تیری محبتوں کو قتل کرنے کی دھمکی دے گا، تجھے ماروں گا، تیرے بچے کو ماروں گا، تیرے مال کو نقصان دوں گا، تیری اولاد کو نقصان دوں گا، تیری نسلوں کو نقصان دوں گا۔ اب یہاں بندہ ڈرتا ہے نا، یہ خوف ایجاد ہوتا ہے۔ جہاد پہ کون نہیں جاتا جسے اپنے بدن سے محبت ہوتی ہے؟ لیکن علی کبھی موت سے ڈرے؟ فرمائے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ۔ خدا کی قسم علی کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ مشتاقون الی لقاء اللہ، جو اللہ کی زیارت کے لیے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ جانو کہ میرے دل میں محبت کس چیز کی۔ اب آتے ہیں شیطان کی طرف۔ نسلوں کو گمراہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے دشمن آپ کے دل میں باطل کی محبت ڈالے گا۔ باطل کی محبت آ گئی، اور جس سے محبت ہوتی ہے آپ اسے فالو کرتے ہو۔ مثلا مولا حسین سے محبت بنی، آپ نے خاک کی شفا دی۔ مولا رضا سے محبت ہوئی، مشہد گئے، کوئی نشانی امام کی لے کر آئے۔ جناب سیدہ سے محبت ہے، بی بی کے غم کے دن آگے کالا لباس پہن لیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، آپ خود کو اس کا شبیہ بناتے ہو۔ رسول کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں، داڑھی رکھیں گے تو رسول جیسی، مسواک رکھیں گے تو رسول جیسا۔ اب رسول کرتے تھے نہیں ایک الگ بحث، لیکن یہی تو بتایا جاتا ہے نا، رسول ایسا کرتے تھے، بندہ رسول جیسا بننا چاہتا ہے، کردار میں، رفتار میں، صفات میں۔ آخری زمانے میں دشمن سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ باطل کی محبت آپ کی نسلوں کے دلوں میں ڈالے گا۔ محبت کیسے آتی ہے؟ آنکھ کے ذریعے، کان کے ذریعے۔ آپ جسے دیکھتے ہو آپ اس کے عاشق بنتے ہو، آپ جسے سنتے ہو آپ اس کے عاشق بنتے ہو۔ چھوٹی سی مثال، پہلے آپ کا ایک قبائلی لباس تھا، مثلا شلوار قمیض سے سر پہ ٹوپی رکھنا ایک لباس تھا، لیکن آج کا جوان پینٹ شرٹ پہنتا ہے۔ داڑھیوں کے مختلف اسٹائل آ گئے، بالوں کے مختلف اسٹائل آ گئے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے یہ جو لباس پہنا کس کو دیکھ کے پہنا؟ یہ پوری فیشن انڈسٹری، اس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اداکار، ایکٹر اینڈ ایکٹریسز۔ جس ایکٹر کو آپ ہیرو بولتے ہو، ہیرو رول ماڈل ہوتا ہے۔ شیعوں کی زندگی میں ہیرو کون؟ علی بن ابی طالب، جو رول ماڈل ہے۔ اسلامک ہیروز کون تھے؟
جنہوں نے اپنی جان اسلام کے لیے قربان کی، جو مسلح عبادت پر ہوتے تھے، جو خوف خدا میں ترتعش وجود ہوا، جن کا وجود اللہ کے خوف سے ان کی ہڈی ہڈی کانپ اٹھتی تھی۔ کچھ ہیروز ہیں اللہ کے، کچھ ہیروز ہیں باطل کے۔ دشمن پہلے کسی شخص کو ہیرو بناتا ہے، جب وہ ہیرو بن گیا تو اس کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے۔ جب آپ کے دل میں اس کی محبت آتی ہے تو آپ اسے کیا کرتے ہو؟ فالو کرتے ہو۔ مثال دوں، پہلے سگریٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ آج سے آپ 100 سال پہلے سگریٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا، حقہ ہوتا تھا، مختلف چیزیں، لیکن سگریٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تمباکو کی فصل لگی، انگریز نے تمباکو بیچنا تھا۔ یعنی آج سے 200 سال پہلے چائے کا کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن آج کون سا گھر ہے جس میں چائے نہ ہو؟ تو یہ پوری ایک انڈسٹری تھی کہ پہلے عادت دلاؤ، جب عادت دل جائے گی آپ کی ضرورت بن جائے گی، اور جب ضرورت بنے گی تو اس کی ڈیمانڈ بنے گی، جب ڈیمانڈ بنے گی تو آپ خریدو گے، اور جب خریدو گے تو اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ پہلے غلام بناؤ، غلام بنانے کے بعد ان کو عادی بناؤ، اور جب یہ عادی بن گئے تو اپنا پروڈکٹ بیچو۔ آج بھی افریقہ میں، کینیا میں، مختلف افریقن کنٹریز میں یہ جتنی چائے کی فصلیں ہیں، وہ لیور برادرز اور جتنے یہ یو کے اور برٹش ہیں، آج تک ان کے کنٹرول میں، دنیا کے مالدار بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پہلے غلامی تھی زنجیروں والی غلامی، گردن میں توق ڈالو، افریقہ سے کالوں کو پکڑو اور غلام بناؤ۔ آج ماڈرن سلیوری، جدید غلامی، کہ آپ کے جوان کے گلے میں وہ زنجیر نہیں ڈالے گا، اسے زنجیر ڈال کے نہیں بولے گا وہ شراب پیو، اسے زنجیر ڈال کے نہیں بولے گا اس خاتون کو کہ اپنی چادر اتارو، اسے زنجیر ڈال کے نہیں بولے گا کہ اپنے عقائد کو چھوڑو، مسجد سے دور ہو جاؤ، امام بارگاہ میں نہ جاؤ۔ آج زنجیر نہیں ڈالے گا، آج ماڈرن سلیوری ہے، جدید غلامی ہے۔ ایسا کام کرے گا یہ اس کی غلامی کا عاشق بنے گا، یہ اس کی غلامی پہ فخر کرے گا، کہے گا آؤ میں تیرا غلام ہوں، فری میں اس کا غلام بننا چاہے گا۔ اور یہ غلامی کیسے بنتی ہے؟ دلوں میں غلط محبت کو ڈالنے کی وجہ سے۔ آپ غلام ہو اپنے دل کے، آپ وہی کرتے ہو جو آپ کا دل کہے۔ آج آپ سارے مجلس میں آئے، کسی نے آپ کو مجبور کیا؟ کسی نے رسیاں ڈال کے مجلس میں لایا؟ کسی نے دھونس دھمکی دی کہ جاؤ مولا حسین کی مجلس سے؟ نہیں، آپ سارے اپنی مرضی سے کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے دل میں حسین کی محبت تھی۔ انسان محبت کا غلام ہوتا ہے، جس کی محبت ہو بندہ اس کی محفل میں جاتا ہے۔ لوگ کربلا جاتے ہیں اتنا سفر کر کے بائی روڈ، 4 دن لگ جاتے ہیں۔ کون سا انسان ہے جو خود کو تکلیف میں ڈالنا چاہے؟ 40 امام حسین پہ پائیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، آؤ گاڑی میں چلو، کہتا نہیں حسین کی طرف پیدل جاؤں گا۔ شدت گرمی کی، چھوٹے چھوٹے بچے، کیوں چل رہے ہو؟ انسان کو تو راحت پسند ہے، سکون پسند ہے، اے سی کے کمرے میں بیٹھنا چاہتا ہے، گاڑی میں سفر کرنا چاہتا ہے۔ اسی نگر اور گلگت میں آپ نے گلگت جانا ہو، کوئی ہے جو پیدل جائے؟ سب کہیں گے گاڑی ہو تو جاؤں گا۔ بھائی کربلا تو پیدل جاتے ہو، یہاں کیوں نہیں جاتے؟ کہ نہیں، کربلا میں حسین ہے، حسین سے محبت ہے، محبت پیدل چلوا رہی ہے۔ محبت قربانی کا درس دلاتی ہے۔ گرمی کو برداشت کرتے ہو، پاؤں کی تکلیف کو برداشت کرتے ہو۔ اب آتے ہیں اپوزٹ محبت کی طرف۔ اہل شام کے دلوں میں امیر شام کی محبت ہے، قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے کرکٹر، یورپ کے بڑے بڑے فٹ بالر، آپ یقین نہیں جانیں گے، سعودی عرب میں ایک بندے نے، رونالڈینو پورچگل کا ایک فٹ بالسٹ ہے، ایک پلیئر ہے، صرف اس سے ملنے کے لیے $2 ملین کی اس عرب نے ٹکٹ خریدی۔ $2 ملین، پاکستانی شاید پتہ نہیں 2.5 کتنے ارب بن جاتا ہے، صرف کہ میں کس کو دیکھوں؟ رونالڈینو کو دیکھوں جو کرکٹر ہے۔ جب باطل کی محبت آتی ہے تو بندہ باطل کے لیے بھی قربانی دیتا ہے۔ یہ شیطان کو پتا ہے کہ اس کے دل میں باطل کی محبت ڈالو، جب باطل کا عاشق ہوا تو یہ باطل کو کیا کرے گا؟ فالو کرے گا۔ آج کی پوری نسل جو ہے وہ عاشق ہے کس کی؟ باطل کی۔ باطل کیا؟ یہ میڈیا، یہ فلمیں،
اور اس میں آپ کی نسلوں کا قصور نہیں ہے کیونکہ شعور نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ایفیکٹ ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کسی بھی فلم کا کوئی ہیرو ایسا بتا سکتے ہیں جو فلم میں ڈرپوک ہو، ویسے تو ہوگا فلم کے اندر ڈرپوک کوئی نہیں ہوتا۔ جتنے آپ ہیرو دیکھتے ہیں ایک مکہ مارتا ہے بندہ 7 فیٹ 8 فیٹ جا کے پیچھے گرتا ہے، ایسا یہ کہ نہیں ہے؟ اور آپ جب یہ ایکشن دیکھتے ہو آپ محبت کرتے ہو، محبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے آپ کو بہادر اچھا لگتا ہے، تو ہر فلم کا ہر ہیرو بہادر ہوتا ہے اور فطرت کا تقاضا ہے بندوں کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ تاریخ اسلام کے کتنے اصحاب ہیں، لیکن حضرت علی سے اتنی محبت کیوں؟ کیونکہ علی کیا تھے؟ بہادر تھے، کسی میدان سے نہ بھاگنے والے تھے، مرحب کو بچھاڑا انتر کو بچھاڑا، کیونکہ علی بہادر ہیں، علی سے عشق ہے، علی سے محبت ہے۔ اور شرائط امامت میں بھی ہے کہ امام بہادر ہوتا ہے، امام ڈرپوک نہیں ہو سکتا، امام عالم ہوتا ہے، امام جاہل نہیں ہوتا۔ جہالت نقص ہے، بندہ جاہل سے محبت نہیں کرتا، عالم کوئی بھی ہو، ڈاکٹر ہو انجینئر ہو، بندہ اسے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ آپ کی فطرت میں رکھا۔ اللہ عالم، اللہ کا نبی عالم، نبی کا نمائندہ عالم، کیونکہ یہ فطرت میں ہے، بندہ علم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو باطل اگر کسی کا آپ کو عاشق بنائے گا تو اس باطل کے اندر بری نشانیاں نہیں ڈالے گا، اچھی نشانیاں ڈالے گا۔ ابن زیاد بھی اگر کوفے آ رہا ہے تو اپنے لباس میں نہیں آ رہا، حسین کا لباس پہن کر آ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا تھا لوگوں کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ حسین کی محبت ہے۔ اور لوگوں کو دھوکہ کس کی محبت کے ذریعے سے دیا؟ حسین کی محبت کے ذریعے سے دیا۔ پوری قوم و ملت میں قرآن کی محبت تھی، اور جنگ صفین میں نیزوں پر اگر کسی چیز کو بلند کیا گیا تو کسے بلند کیا؟ قرآن کو بلند کر دیا گیا نا۔ پتا تھا محبت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو واللہ دشمن کبھی آپ کی نسل کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ گمراہ تب ہوتی ہے جب اس کے دل میں باطل کی محبت چلی جاتی ہے، اور باطل کی محبت کس کے ذریعے جاتی ہے؟ ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ اب انسان عاقل، مولا علی فرماتے ہیں، اے انسان عاقل، ہم تجھے محبت کرنے سے منع نہیں کرتے، ہم تجھے نفرت کرنے سے منع نہیں کرتے، ہم تجھے شہوت سے منع نہیں کرتے، ہم تجھے کھانے سے منع نہیں کرتے، ہم تجھے سننے سے منع نہیں کرتے۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، حلال ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، محبت کر پر عاقلانہ محبت کرنا، جاہلانہ محبت نہ کرنا۔ نفرت کر پر عاقلانہ نفرت کرنا، جہالت والی نفرت نہ کرنا۔ عاقلانہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ جس سے تو محبت کر رہا ہے پہلے یہ دیکھنا وہ لائق محبت ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کسی ایکٹر و اداکار کے عاشق بن جاتے ہو، کیا وہ لائق محبت ہے؟ اس کی بہادری جھوٹی، ہاں سب کچھ جھوٹ ہے، فیک ہے۔ لیکن اگر علی سے محبت کرتے ہو یہ ایک ریئل محبت ہے۔ حقیقتاً علی ابن ابی طالب بہادر تھے۔ اگر دنیا کی کسی حسین سے محبت کرتے ہو اس کا حسن ختم ہونے والا ہے۔ آغا قراتی کا جملہ یاد رکھیے، فرماتا ہے اہل دنیا، دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں جس کی انتہا نجاست نہ ہو۔ پانی پیو گے انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ گے انتہا نجاست ہے، لذت شہوت لو گے انتہا نجاست ہے۔ فرمایا ایسی لذتوں کے عاشق بنو جس کی ابتدا بھی نور ہو انتہا بھی نور ہو۔ حسین ترین چہرے کے عاشق بنو گے 70 سال میں اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ جتنی دنیا کی فلم انڈسٹریز ہیں، جتنی دنیا کی فلم انڈسٹریز ہیں، اس میں خواتین کی جو ایکٹنگ کی ایج ہوتی ہے وہ 10 سال ہوتی ہے۔ 10 سال گزرے، جوانی گئی، ان کو کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ حسن نہیں ہے، حسن وہ ہو جسے بقا ہو۔ حسن تو حسن یوسف ہے، حسن تو حسن علی اکبر ہے، حسن تو حسن حسین ابن علی ہے۔ اصل حسن حسن صفات ہے۔ حسین ترین چہرے کے عاشق بنو گے کیا ہوگا؟ صفات کے عاشق بنو، صفات کو بقا ہے، چہرے کو بقا نہیں۔ مال کے عاشق نہ بنو، مال ختم ہونے والا ہے، آج ہے کل نہیں ہے، آج تو امیر ہے کل تو غریب ہے۔ تب میرے امام نے فرمایا کبھی ایسی چیزوں کے عاشق نہ بنو جو تمہارے وجود کا حصہ نہ بنے۔ آج ممون بولتا ہے مولانا فلاں بندہ کروڑ پتی ہے، میں نے کہا سارے پیسے کہاں ہیں؟ کہ بینک کے اندر ہیں، اور کل اگر اس کا اکاؤنٹ سیز ہو جائے تو بندہ زیرو پتی بن جائے گا۔ ایسی امیری کا فائدہ کیا جو کل چھن جائے تو لوگ تیری عزت نہ کریں۔ عزت اصل یہ ہے جو بندہ اللہ کا عاشق بنتا ہے، جس عشق کو خدا نے کیا عطا کی ہے؟ بقا عطا کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اب چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں تاکہ جوانوں کے ذہنوں میں یہ مثالیں ذہن نشین ہو جائیں اور آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو غلام کیسے بنایا جاتا ہے۔ ایک میں نے کہا خوف، لیکن خوف کی جڑ ہے محبت، باطل محبت، غلط محبت۔ وہ انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے جو ناپاک چیزوں کا عاشق بنتا ہے۔ پاک چیزوں کے عاشق بنو گے زندگی میں سکون آئے گا، ناپاک چیزوں کے عاشق بنو گے بے سکونی۔ کئی کتنے جوان ہیں اسی پاکستان میں، مثلا ایک لڑکی کے عاشق بنے، محبت حاصل نہ ہوئی، خودکشی کر دی، پاگل ہو گئے، نشئی ہو گئے دنیا کی محبت کی خاطر۔ غلط محبت بندے کا سکون تباہ کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ محبت کے غلام ہوتے ہو۔ بیٹے سے محبت ہے، بیٹا بیمار ہوا، بندہ اداس۔ ماں سے محبت ہے، ماں دنیا سے چلی گئی، بندہ اداس۔ محبت آپ کے جذبات کو کیا کر رہی ہے؟ کنٹرول کر رہی ہے۔ بندے کو بے انتہا گاڑی سے محبت ہے، نئی نئی گاڑی خرید کے آیا، کسی شرارتی بچے نے گاڑی پہ اسکریچ ڈال دیا، پوری رات بندے کا سکون تباہ۔ کیونکہ کس سے محبت تھی؟ گاڑی سے محبت تھی۔ مولا حسین اکبر دے چکے، پر قاتل حسین کہتا ہے میں نے جب مولا کے سینے پر سوار تھا، میں نے حسین کے چہرے پہ ایسا اطمینان دیکھا جیسے اس نے کچھ گوایا نہیں ہے۔ ہاں، وقت شہادت کے وقت سر کے بال سفید ہو گئے، بیٹا جا رہا ہے نا، حقیقی محبت ہے، بیٹے کی محبت جھوٹی نہیں، حقیقی محبت ہے، اور اکبر جیسا بیٹا۔ لیکن وہ جذبات گزرے اور پتا تھا میں نے کس کی راہ میں قربان کیے ہیں، پھر حسین ابن علی کے چہرے پر کیا ہے؟ اطمینان ہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں خدا راضی ہے۔ اب پہلا دشمن کا حربہ یاد رکھیے، ایک ہے امام حق، ایک ہے امام باطل۔ وہ امام باطل بناتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کے بنائے ہوئے امام، ایک ہیں شیطان کے بنائے ہوئے امام۔ کیونکہ امام آپ کے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ امام وہی محبت جس سے تم یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب خدا نہ خاصہ ہو سکتا ہے بندہ قیامت کے دن اٹھے کہ پروردگارا میرا امام علی تھا، اور خدا کہ نہیں، تیرا امام تو علی نہیں تھا، تیرا امام تو شہوت تھی، تیرا امام تو تیری گاڑی تھی، تیرا امام تو تیری بیوی تھی، تیرا امام تو تیرا بچہ تھا، جو کہتا گیا تو کرتا گیا۔ کئی لوگ گمراہ ہوئے اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ضمیر بیچ دیا پیسے کی وجہ سے۔ امام اور ماموم مسجد میں جاتے ہیں، پیش امام، پیچھے جو کھڑے ہوتے ماموم۔ نماز جماعت کا شرط ہے جب امام رکوع میں جائے تو ماموم رکوع میں جائے گا۔ اگر آپ امام سے پہلے چلے گئے اور حرکات کی تو نماز جماعت صحیح نہیں ہے۔ مطلب 2 رکعت کی نماز جماعت میں اگر میں نے پیش امام کو فالو نہیں کیا تو میری جماعت صحیح نہیں ہے۔ زندگی میں تیرا امام کون ہے؟ امام وہی ہے جس کا تو عاشق ہے، جس کا تو محبوب، جو تمہارا محبوب ہے۔ دیکھیے پیسے سے محبت ہے نا، لیکن کس حد تک؟ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، کماؤ رزق حلال، لیکن کس حد تک؟ کوئی بندہ آپ کو کہ میں 1 کروڑ دیتا ہوں فلاں بندے کی جان لو، اگر اتنی محبت ہے تو پیسہ تیرا امام ہے۔ قاضی شرح قتل کا فتویٰ دو، اتنے پیسے ملیں گے، قاضی شرح کا امام پیسہ تھا۔ ابن زیاد قتل حسین کرو، حکومت ملے گی، حکومت اس کا پیسہ ہے۔ ابن سعد حسین کو قتل کرو، سب سے زیادہ جس کے ساتھ امام نے مکالمہ کیا وہ ابن زیاد ہے، ابن سعد ہے۔ رے کی حکومت کر، رے کی حکومت تو دور، وہاں کی گندم کا دانہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ آج فیک امام، آج کسی کا ابن سعد امام نہیں ہے، یزید امام نہیں ہے۔ سیاستدان بکتے ہیں، مولوی بکتے ہیں، ہر بندہ بکتا ہے ہر زمانے میں۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو نہ بکے، نہ جھکے، نہ ڈرے، اور یہ وہی ہوگا جس کا امام امام حق ہو۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب غیر کی محبت بندہ دل سے نکالے۔ آج نوجوان نسل کے لیے جس کو امام بنایا جا رہا ہے، سب سے پہلے انہوں نے امام بنایا ویسٹرن ورلڈ میں۔ امریکہ میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے،
عیسیٰ کو وہ مانتے نہیں، سارے سیکولر بن چکے. کئی ایسے مسلمان ہیں جو سیکولر ہیں. شادی ہوتی ہے مولوی کو بلاتے ہیں نکاح پڑھ لو، مرتے ہیں تو مولوی کو بلاتے ہیں دفن کر لو. ان بٹوین شیطان. نکاح وقت مولوی، مرتے وقت دفن کرتے وقت مولانا. لیکن اس کے بیچ میں جتنی زندگی ہے امام کوئی اور ہے. یہی حال جاپان کا، امریکہ کا. جاپانی لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو کرسچن، جب مرتے ہیں تو بدھسٹ. دو مذہب ہو گئے. شادیاں چرچ میں کرتے ہیں اور مرتے بدھسٹ کی طرح ہیں. دنیا کا سب سے خوشحال ترین ملک جاپان. مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. دنیا میں سب سے زیادہ جہاں خودکشی کی جاتی ہے وہ بھی جاپان ہے. مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، آسائش ہے، سردی گرمی گاڑیاں ہر شے. ایک سال میں 21,000 لوگ اپنی جانیں لیتے ہیں. 21,000 لوگ. کیونکہ سکون نہیں ہے زندگی میں. امام حق کے فالوور نہیں. اب پورے امریکہ چلے جائیے، یہ کس کے عاشق ہیں؟ فٹ بالر کے عاشق، ہالی ووڈ کے ایکٹر کے عاشق. انڈیا چلے جائیے، ان کا بھگوان کون ہے؟ وہاں کے اداکار ان کی مورتیاں بناتے ہیں. یہی دشمن کی سازش تھی. ان کو عاشق بناؤ، ایک بد کردار کا عاشق بناؤ، ایک بد نسل کا عاشق بناؤ، ایک زانی کا عاشق بناؤ، ایک شرابی کا عاشق بناؤ. ایک ایکٹر کیا ہوتا ہے؟ ناچنے والا، گانے والا. ایک ایکٹریسز کیا ہوتی ہے؟ 100 نکاح کرتے ہیں وہ ڈراموں میں مختلف لوگوں سے، اور قوم اس کی عاشق بنتی ہے. عاشق کیسے بنتی ہے؟ میں نے کہا آج سے 100-150 سال پہلے سگریٹ کا نام و نشان نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ ایک بندہ فلم میں آیا، فلم میں اس سے وہ سب کچھ کروایا جو انسان کو پسند ہے. اسے بہادر دکھایا، مظلوم پرور دکھایا. ہیرو کیا کرتا ہے؟ ظالموں کو مارتا ہے، کرپٹ لوگوں کو مارتا ہے. اس کے سامنے کوئی ولن ہوتا ہے، اسے مارتے کہ ایک لمبی سائنس ہے. اب بندے نے دیکھا، بندہ کیا بنا؟ اس کا عاشق بنا. اب جب عاشق بنا تو کپڑے اس جیسے پہننا پسند کرے گا، بال اس کی طرح کاٹنا پسند کرے گا. میرے بزرگوں کو یاد ہوگا پہلے زمانے میں جب آپ نائی کی دکان پہ جاتے تھے، سارے ایکٹروں کے فوٹو لگے ہوتے تھے. نائی پوچھتا تھا کس کی طرح بال کاٹوں؟ انڈیا والے، پاکستان والے، امریکہ والے، فٹ بالر والے، کرکٹ والے. رول ماڈل کون بن رہا ہے؟ امام باطل، فیک بندہ. کہیں اس ایکٹر کی طرح بال کاٹو. اور پوری قوم کے بال چینج ہو جاتے تھے. ہیرو گنجا تو قوم گنجی، ہیرو کے بال بڑے تو پوری قوم کے بال بڑے. آپ یہ پوری انڈسٹری 70s 80s 90s 20s میں آ جائیے. آپ لوگوں کی پینٹیں دیکھیے، کبھی پاچے بڑے ہوتے تھے، کبھی چھوٹے ہوتے تھے، کبھی ٹائٹ ہوتی تھی، کبھی کھلی ہوئی ہوتی تھی. یہ کسے فالو کر رہا ہے؟ اس کا امام کون ہے؟ اسے کون بتا رہا ہے تم نے کپڑے کیسے پہننے؟ پھر آتے ہیں پروڈکٹس پر. فلم انڈسٹری مذاق مت سمجھیے. آج کی دنیا کا باطل اگر نبی ہے تو ہالی ووڈ ہے. انبیاء باطل جو شیطان کی خبر لے کر آتے ہیں، انبیاء باطل جو لوگوں کے عقیدوں کو، ایمانوں کو. ایک طرف انبیاء حق کھڑے ہیں جن کا محاذ ہے لوگوں کے دین، لوگوں کا ایمان، لوگوں کا پہناوا صحیح کرے، اور ان کے پاس اگر ذریعہ ہے تو منبر، مسجد. ایک شہر میں مسجدیں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے انڈیا کے مومنین آئے، حیدرآباد دکن کا میں نے پوچھا. میں نے کہا مسجدیں کتنی ہیں؟ کہ مولانا تھی. میں نے کہا سینما کتنے ہیں؟ کہ 2200 سینما. اتنے سینما بنائے گئے. سینما کلچر کے بعد ٹی وی کلچر، ٹی وی کلچر کے بعد اب تو یہ موبائل. کون سا جوان ہے جو منیمم 8 آورز بندہ موبائل استعمال کرتا ہے؟ 8 گھنٹے آپ کے جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور جو ہم سے غلطیاں ہوئیں وہ یہ ہوئی کہ ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ موبائل بھی شیطان، ٹی وی بھی شیطان، سینما بھی شیطان. اب شیطان بول دیا تو ظاہر ہے ہم اس فیلڈ میں گئے نہیں، ہم نے کچھ بنایا نہیں. یہ تو بعد میں شعور آیا کہ بھائی جوان اگر موبائل استعمال کر رہا ہے تو ہم نے بھی تو کچھ دینا ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اگر اس موبائل میں مجلس نہیں، اگر اس موبائل میں نوحہ نہیں، اگر اس موبائل میں نہج البلاغہ نہیں، اگر اس موبائل میں صحیف سجادیہ نہیں، اگر علی کے فرامی نہیں، تو وہ کہاں جائے گا؟ باطل کی طرف جائے گا. آپ کو پیاس لگی ہے، باڈی کو پانی کی ضرورت ہے،
اگر آپ کے گاؤں میں صحیح صاف پانی نہیں ہوگا تو آپ کون سا پانی پیو گے؟ گندا پانی پیو گے۔ اگر آپ کے یہاں اچھی روٹی نہیں، آپ گندی روٹی کھاؤ گے۔ بدن کو خوراک کی ضرورت ہے، ذہن کو خوراک کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے خوراک نہیں بنائی، دشمن بہت آگے نکلا، اس نے خوراک بنائی۔ فلم انڈسٹریز آئیں۔ اب فلم کے جو ہیرو تھا اسے بولتے تھے آپ ایکٹنگ کرو گے، آپ کو مثلاً 20 لاکھ دیں گے ایک ڈرامے کا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سمجھ رہا ہے میں تو بہت کما رہا ہوں، لیکن اس سے کتنا کمایا جا رہا ہے۔ کہا کہ آپ فلموں میں لباس وہ پہنو گے جو ہم کہیں گے، کپڑے وہ پہنو گے جو ہم کہیں گے، شربت وہ پیو گے جو ہم کہیں گے۔ اب اس فلم کے ہیرو نے ہاتھ میں سگریٹ لی، پوری قوم نے کہا یہ سگریٹ تو بڑی اچھی چیز ہے۔ مارکیٹ میں سگریٹ آ گیا، اور نوجوان ٹشن مارنے کے لیے ہاتھ میں کیا رکھتا تھا؟ ہاں، آنکھوں پہ گلاسز لگے ہوئے اور ہاتھ میں سگریٹ ہے، تو یہ نشانی بنی بڑے لوگوں کی۔ سفرے پر اگر دعوت ہوئی تو جب تک پیپسی نہیں، کوک نہیں، تب تک وہ دعوت کیسی؟ اور پیپسی اور کوک کس کی بنائی ہوئی؟ امریکہ کی بنائی ہوئی۔ جس نے فلم انڈسٹری بنائی، اس نے پروڈکٹ بنائے، اس نے کپڑے بنائے، ساری چیزیں اس نے بنائی۔ اس طرح پوری دنیا کے کلچر کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ ہمارا کوئی اپنا کلچر نہیں تھا، ہماری کوئی اپنی فلم انڈسٹری نہیں تھی۔ وہ ایران اسلامی جہاں پہ انقلاب اسلامی آیا، اتنے مضبوط ترین انقلاب کے بعد بھی ایران اپنی قوم کا لباس نہ بچا سکا، لیکن پاکستانی قوم کا لباس بچا ہوا ہے۔ آج بھی آپ کی خواتین کا لباس بچا ہوا، لباس حیا ہے پاکستانیوں کا۔ اب اس میں کوئی مولویوں کا احسان نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا احسان ہے گل احمد کا۔ یہ جو 2-3 انڈسٹریاں بنی ہوئی ہیں نا، جو کپڑے بناتی ہیں، ڈیزائن بناتی ہیں، ان کا احسان ہے۔ اگر یہ انڈسٹریاں بند ہو جائیں، یا ان انڈسٹریوں کو پیسے کھلا کر، جو کھلائے بھی جا رہے ہیں، اور بولا جائے اب لباس کو چھوٹا کر دو، لباس کو تنگ کر دو، جو آپ بعض اوقات مارکیٹوں میں دیکھتے ہیں پھٹے ہوئے لباس، بے حیائی کے لباس، اسی طرح سے انڈسٹریز کے ذریعے آپ کی ڈرامہ انڈسٹری پوری بے حیائی کی طرف جا رہی تھی۔ لیکن میں نے کہا نا، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے، اور جب سب سے زیادہ پاکستانی ڈرامے انڈیا میں دیکھے جا رہے تو انہوں نے کہا بھائی کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے ڈراموں میں حیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ڈراموں میں حیا بڑھانا شروع کر دیا پیسے کی وجہ سے۔ تو امام باطل اگر نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے ڈراموں کی وجہ سے، تو آج کا جوان اگر کپڑے پہنے، آج کی خاتون اگر لباس پہنے، تو 5 منٹ کے لیے سوچے کہ میں کسے کاپی کر رہی ہوں؟ میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں بال رکھ رہا ہوں، میں کسے کاپی کر رہا ہوں؟ خدا نہ خواستہ اگر تو کسی ایکٹر کو کاپی کر رہا ہے، کسی سوشل میڈیا کے ایکٹیو بندے کو کاپی کر رہا ہے، تو قیامت کے دن تجھے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تیرا امام کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ لباس پہنو، لباس حیا۔ کھانا کھاؤ، اللہ کلو واشربو ولا تسرفو۔ کھانا کھاؤ، کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، طاہر کھاؤ۔ اللہ کھانے کا دشمن نہیں ہے، کہتا ہے کھا، حلال کھا۔ خدا شہوت کا دشمن نہیں، کہتا رشتہ بنا، حلال کا رشتہ بنا۔ شہوت پرس نہ بن، شہوت ذریعہ ازداد النسل ہے، اس کو اسی راہ میں استعمال کر۔ اگر شہوت پرس بنا تو چھٹے امام کے ماننے والوں میں تیرا شمار نہیں ہوگا۔ شکم پرس نہ بن، 24 گھنٹہ سفروں پہ بیٹھا رہے۔ کھانا کھا، پیٹ کی ضرورت ہے، شہوت نسل کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پیسہ اپنے عزت اور مال اور اولاد کو تربیت دینے کی ضرورت میں استعمال ہوتا ہے۔ پیسہ برا نہیں ہے، آپ کو کوئی 1000 دے، 1000 برا نہیں ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ 1000 سے خدا نخواستہ جا کے کوئی نشے کی چیز لیتے ہو، یا 1000 سے نظر امام حسین لے کے مومنین میں بانٹتے ہو۔ 1000 برا نہیں ہے، 1000 کو استعمال کہاں کرتے ہو؟ وہ استعمال یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ تیری زندگی بری نہیں، تیرے لمحے برے نہیں، تیرا وقت برا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے تو اپنے وقت کو گزار کہاں پہ رہا ہے؟ اگر یہ وقت اطاعت خدا میں گزر رہا ہے، اب ضرورت نہیں تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ اگر گھر میں بھی دنیا کی بدن سے روح نکل کے جاتی ہے، خدا کہے گا یہ شہید ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس نے زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج میرا حقیقی امام کون ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں زبانوں سے نام علی کا لے رہا ہوں، لیکن امام باطل کا فالوور ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
انشاءاللہ کل کی مجلس میں، کیونکہ آج تمہیدی گفتگو تھی اور ٹاپک کو سمجھنے کے لیے مثالیں زیادہ مجھے دینی پڑ گئیں، اسی طرح لیڈرشپ ہے۔ خمینی صاحب بڑے بڑے علماء ایران میں، لیکن امام خمینی کا جو کرزما تھا لوگوں کے نہیں ملتا ہمیں تاریخ میں کہ کسی غیر معصوم کے کہنے پر قوم نے اتنی قربانی دی، نہیں ملتا۔ 8 سال تک ایک ایک ماں نے اپنے 5 بچے قربان کیے، یہ انوکھی مثال تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر دشمن ڈر گیا، اور یہ صرف شیعہ قوم میں تھی۔ پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا لیڈر دکھائیے جس کے کہنے پر قوم نے اپنے 2 لاکھ بچے قربان کیے، نہیں ملتا۔ ایک پیغام دیتے تھے مائیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ شاہ کی ٹینکیں کھڑی ہیں اور مائیں شیر خوار بچوں کو سینے پہ لگا کر ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، مارنا ہے تو مار۔ میں نے کہا اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، جو بچہ لے کر آئے اور بولے مار۔ بچے سے زیادہ تو ماں کو کوئی عزیز نہیں ہوتا نا، 6 مہینے کا بچہ ہو، 2 مہینے کا بچہ ہو، کہ نہیں۔ کہتا پھر میں نے دیکھا اس قوم نے جذبہ کہاں سے لیا، کہ جس قوم کے پاس کربلا ہو اس قوم کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ جو استقامت تاریخ گواہ ہے، کسی قوم نے نہیں دکھائی جو شیعہ قوم نے دکھائی۔ کسی مذہبی فرقے کو اتنا قتل نہیں کیا گیا تاریخ میں جتنا شیعہ قوم کو کیا گیا ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیگر بہت بلند سلام۔ آواز بلند تر سلام۔ صلی علی محمد وجل۔ پر اپنی تشیع کی تاریخ پڑھا کریں کہ اگر آج آپ فخر سے بولتے ہیں کہ ہمارا پورا گاؤں شیعہ ہے، تو یہ شیعہ کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، کتنا خون بہا ہے کہ تشیع مدینے سے عراق، عراق سے ایران، پھر سرزمین پہ ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچی، خون دیا گیا ہے۔ بنو امیہ، بنو عباس، دیواروں کو چن دیا جاتا تھا، زندہ زندہ سیدوں کو۔ دیوار بغداد کا قصہ سنیں۔ عثمانیہ دور میں کتنے شیعوں کو قتل کیا گیا شام میں، شہید اول، شہید ثانی، یا آپ کی پوری فقہ، آپ کا پورا اجتہاد جو کتاب لمعہ پڑھائی جاتی ہے، جنہوں نے اپنے خون سے اس کتاب کو زندان میں لکھا، مارا گیا، گلیوں میں لاش کو پھیرایا گیا، جلایا گیا، راکھ کر کے اڑا دی۔ ان شہیدوں کی قبریں بھی نہیں ہیں۔ اس قدر کسی بھی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا۔ پھر ایک وقت اس قوم میں آتا ہے، خدا ایک لیڈرشپ دیتا ہے۔ اب یہ لیڈرشپ عراق سے بھی نکل سکتی تھی، یہ لیڈرشپ پاکستان سے بھی ہو سکتی تھی، یہ لیڈرشپ لبنان سے، آذربائیجان سے، جہاں پہ اکثریت میں شیعہ ہیں، نکل سکتی، لیکن نہیں۔
ہر قوم کا ایک امتحان ہوتا ہے. یہ لیڈرشپ ایران سے نہیں. لیڈرز کا آنا جانا شہید ہونا تاریخ میں ملتا ہے. جناب زید آئے شہید ہو گئے, جناب مختار آئے شہید ہو گئے, ایسے کئی لیڈرز آپ کو تھا. لیکن خمینی صاحب کی جو مثال تھی اس اعتبار سے کہ اس لیڈر کا آنا اور اس بڑی تعداد میں قوم کا ساتھ دینا اور اتنے بڑے تخت کو گرانا, اور اس کے بعد 8 سال جنگ مسلط کی گئی. ایک ملک نہیں, پورا مغرب, امریکہ ساتھ دیا انہوں نے صدام کا. بے وجہ جنگ, جس جنگ کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, 8 سال جنگ مسلط کی گئی اور قوم نے ایک غیر معصوم کی حمایت میں اتنے شہید دیے. یہ مثال نہیں ملتی تھی. اب دشمن کو خوف بنانا کہ شیعہ قوم میں اگر مضبوط لیڈرشپ آئی یہ آہنی دیوار بن جاتے ہیں, پھر شکست دینا ناممکن ہے. کیونکہ یہ قوم جانتی ہے حسین ابن علی کا ساتھ اس زمانے کے لوگوں نے نہیں دیا تو امام کے ساتھ کیا ہوا. اب اس کے ذہن میں بیٹھ گیا اب اگر کوئی لیڈر آئے اور ہم ساتھ نہ دیں تو کربلا ایک نمونہ ہے آپ کے لوگوں کے لیے. پھر جب دشمن مارنے پر آئے گا تو لیڈر کو بھی مارے گا, امت کو بھی مارے گا, ناموس کو بھی پامال کرے گا. جب آہنی دیوار بن جاتے ہیں دشمن ڈرتا ہے. وہ قوم ناقابل شکست ناقابل تسخیر بن جاتی ہے جو اپنے لیڈرز کے پیچھے لگتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ ایک بڑا کارنامہ انجام دیتے ہو پھر اسٹریٹجی بنتی ہے. کربلا میں امام حسین شہید ہوئے, یزید بدنام ہوا, یزید سے انتقام لیا گیا, پھر بنو عباس بھی آئے تو یا لسارات الحسین کا نعرہ مار کے حکومتوں میں بیٹھے. اب کہا کسی بھی امام کو میدان جنگ میں نہیں مارنا, تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو یزید کا ہوا. کب کیسے مارے؟ کہ زہر دے کے, تاکہ الزام بھی ہمارے اوپر نہ لگے. بیویوں کے ہاتھوں مروایا, زندان میں یہودیوں کے ہاتھوں زہر دلوایا, سفر میں زہر دلوایا, گھروں میں زہر دلوایا, اور یہ بھی بولا کہ ہم نے تھوڑی مارا ہے. امام رضا کو زہر ملی, مامون امام رضا کی مجلس عزا میں لباس سیاہ پہن کے بیٹھ گیا اور سر پیٹنے لگا کہ فرزند رسول قتل ہو گئے. قاتل بھی خود, عزادار بھی خود. کہ نہیں اب یہ دھبا اگر ہمارے اوپر آ گیا تو یہ قوم نہیں چھوڑے گی. کا لیڈر بننے مت دینا اس قوم میں, شیعہ قوم میں. شہید موسیٰ صدر آئے, آج تک پتہ نہیں کہاں چلے گئے. لیبیا سے جہاز میں چڑھے, دبئی اترنا تھا, بندہ پائے. آج پوری دنیا میں 2 قومیں مضبوط ہیں, کہ ایران ہے, دوسرا لبنان ہے. مضبوط اس لیے نہیں کہ وہ کلمہ ہم سے کوئی گاڑا ہے ان کا, یا نعرہ ہم سے کوئی زیادہ لمبا لگاتے ہیں. سب سے لمبا نعرہ پاکستانی لگاتے ہیں. مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ لیڈرشپ مضبوط ہے. ایک جگہ حسن نصر اللہ ہے, دوسری جگہ آبائے خامنہ. اب لیڈرشپ کو کمزور کرنے کے لیے کچھ حربے ہوتے ہیں. سب سے پہلا حربہ اس لیڈرشپ پر اخلاقی الزامات لگاؤ, کیریکٹر ڈاؤن کرو. کیریکٹر لیس ہوا تو قوموں کے دلوں سے محبت کیا ہوگی؟ نکل جائے گی. محبت ہے تو وہ امام ہے, محبت ہے تو آپ قربانی دو گے نا. میں نے کہا ایک فٹ بالر کی محبت آ جائے تو بندہ $2 ملین قربان کرتا ہے, اور اگر روحانی لیڈر کی محبت آ گئی تو کیا ہوگا؟ قوم سب کچھ قربان کرے گی نا. امام حسین کی محبت ہے, ملینز آف ڈالر شیعہ قوم عزاداری امام حسین پہ لٹاتی ہے, ملینز آف ڈالرز. اتنا ٹورزم دنیا میں نہیں ہے جتنا کربلا کا ہے. ویزا کے پیسے, جہازوں کے پیسے, مال, ہوٹلز, وہاں رہنا, کھانا پینا, سب کچھ. عزاداری, جلوس, دیگیں, نظر نیاز. کون سی قوم اتنا پیسہ لگاتی؟ کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ حسین کے عاشق ہیں. اب جو قوم پہلے سے ٹرینڈ ہے پیسہ لگانے پر, قربانی دینے پر, پیدل چلنے پر, ماتم کرنے پر, خود کو مارنے پر آمادہ ہے, تو اگر اس قوم کو کوئی لیڈر مل گیا تو یہ قوم دنیا کے لیے خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ جو سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. تو بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اس قوموں کی لیڈرشپ کو کیا کیا جائے؟ کمزور کیا جائے, لیڈرشپ کو ختم کیا جائے. یہی کام ایران میں بھی ہوا, بہت ہوا, بہت ہوا. جو لوگ ایران جاتے ہیں, آج بھی جائیے, کیپٹل ایران کا تہران. آپ ایران کی کسی بھی ٹیکسی میں بیٹھے, وہاں کے ڈرائیور آپ خامنئی کو گالیاں دیتے ہیں. تہرانی, اصفہانی, شیرازی, یہ جتنے ماڈرن لوگ ہیں
گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ میڈیا کے ذریعے 28 چینل بنائے یہودیوں نے پرشین لینگویج میں، ایک بھی BBC کا چینل اردو میں نہیں ہے، چینل پراپر 24 آورز نیوز چینل BBC کا اردو میں نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ سارا زور ایرانی قوم پر، 28 سے زیادہ چینل فارسی کے بنے، جتنی امریکن موویز، جتنی مغرب ویسٹرن ورلڈ کی، یورپ کی انگلش موویز، سب موویز کا فارسی میں ترجمہ کر کے فری میں ایرانی قوم کو دیا جاتا ہے۔ اتنی محبت اس قوم سے کہ تم فری میں فلمیں دے رہے ہو ان کو، کنسرٹس، سنگرز جتنے ایران سے بھاگے ہوئے، اتنے چینلز بنائے گئے تاکہ پوری قوم کو تباہ و برباد کیا جائے۔ کوئی تہران کی کوئی ایسی چھت نہیں ملتی تھی جہاں پہ ڈش نہ ہو۔ ان کے خون میں، ان کی نسلوں میں، ان کی رگوں میں تعصب، قومی تعصب، ایرانیت بھری گئی کہ اسلام کیا ہوتا ہے، مسلمانوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا، یہ خامنئی صاحب تو عرب ہیں، ایرانی تھوڑی ہیں، یہ سید عرب ہے، نسل عرب سے ہے، تم ایرانی ہو، آریائی ہو۔ نسل پرستی، قوم پرستی کو ان کی رگوں میں ڈال ڈال کر تاکہ لیڈر کی نفرت، لیڈر سے بغض ان کے دلوں میں ڈالا جائے تاکہ لیڈرشپ گر جائے۔ اور آپ نے مختلف ایران میں ریولیشنز، مظاہرات، تصاورات کی اسی کی کڑی تھی تاکہ لیڈرز کو جتنا بے اہمیت کیا جائے۔ ایسی ایسی فیک ڈاکیومنٹریز بنائی گئی کہ آغا خامنئی کے پاس پتہ نہیں 2 ایکڑ میں گھر ہے، 10 گھوڑے ہیں، تو نواز شریف کے گھر سے کیا نکل رہا تھا، شہباز شریف کے گھر سے کیا نکل رہا تھا، گندی گندی چیزیں، تاکہ لیڈرز کو کیا کیا جائے، خراب کیا جائے۔ میں روحانی لیڈرشپ کی بات، چنار میں آپ کے مومنین کا خون بہہ رہا ہے۔ آج اگر کوئٹہ میں ایک ایک بم میں 200 مومنین لاشوں کے چتھڑے اڑ جاتے ہیں، اور خود پاکستانی قوم کو کتنا بانٹ دیا گیا کہ یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ بلتی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ مقام افسوس نہیں کہ کوئٹہ میں اگر کوئی شیعہ مرتا ہے تو پاکستان کا سنی بولے میرا کیا جائے، شیعہ مر گیا ہے، اور کہیں پہ سنی مرے تو خدا نہ خاصہ شیعہ یہ بولے کہ بھائی سنی مر گیا ہے۔ پارا چنار میں کوئی شہید ہو تو کوئی یہ بولے وہ شیعہ مر رہے ہیں، ہمارا کیا جائے۔ مہاجر مرے تو پٹھان بولے ہمارا کیا جائے، پٹھان بولے تو یہ اتنا قومیت میں بانٹ دیا گیا کہ قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض۔ شیعہ سنی کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر مرے تو تمہارے اندر غیرت آنی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ فرانس میں ایک جوان مارا جاتا ہے، 17 سال کا جوان، 5-6 دن سے فرانس میں پوری قوم باہر نکلی ہوئی کہ تم نے ایک جوان کو بے گناہ مار دیا۔ گریس میں کشتی میں ڈوب کے پاکستانی مرتے ہیں، جلوس وہاں نکلتا ہے، ایک جلوس پاکستان میں نہیں نکلا۔ یہ قوموں کے مردہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور امام حسین کا جملہ یاد رکھنا، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ظالم کوئی بھی ہو اس سے تمہارے دل میں دشمنی ہونی چاہیے، مظلوم کوئی بھی ہو اس کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا تو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، یا تو وہ انسانیت میں تمہارے ساتھ رشتہ رکھتا ہے۔ یہ مت دیکھو شیعہ ہے، سنی ہے، مسیحی ہے۔ یہ وہ درس تھا جو اہل بیت نے دیا، اور خدا کا شکر ہے، خدا گواہ ہے کہ اہل سنت نے بھی اتنی حمایت فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں کی جتنی شیعوں نے کی۔ یوم قدس کی بنیاد امام خمینی نے رکھی، ان کی مالی مدد ہو، ان کے تسلیحاتی مدد ہو، وہ ہمیشہ شیعہ اہل بیت نے کی۔ سیریا میں کوئی شیعہ اتنے نہیں رہتے تھے، لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی نے مدد کی تو اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی۔ اسی امام حسین کے فرمان پر تھی کہ جہاں بھی دیکھو، بوسنیا میں قتل عام ہوا مسلمانوں کا، سب سے پہلے اگر مدد کے لیے پہنچے تھے تو شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہاں اس مکتب میں یہ تفریق نہیں ہے، تو وہ مکتب جو غیروں کی مدد کرے اس مکتب کو بیدار ہونا چاہیے کہ دشمن ہمیں بانٹ بانٹ کے
قتل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر یہ قوم ایک ہو جائے، قومی تعصب، نسلی تعصب، فرقہ واریت کا تعصب اگر ختم ہو جائے تو پاکستانیت بھی بچے گی، اسلامیت بھی بچے گی اور اپنی ذات بھی بچے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آل محمد وجل فرجہم۔ محبت تھی کوفے والوں کو حسین سے، لیکن مقام مودت نہیں تھا۔ کہا جن کے دلوں میں محبت تھی انہوں نے حسین کو خط لکھے، اور جس کے دل میں مودت تھی اسے حسین نے خط لکھا۔ حبیب ابن مظاہر محبت نہیں مودت والا۔ جناب حر پہلے محبت کے مقام پہ تھے، لیکن اپنی محبت کو حر نے مودت میں بدلا۔ فرماشیو کربلا کا میدان تمہیں مودت کا درس دیتا ہے۔ جب صدام لہیں واصل جہنم ہوا تو امام حسین کے حرم والوں نے چاہا کہ مولا حسین کے حرم کی توسیع کی جائے، بڑا کیا جائے۔ اب ظاہر دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، حرم چھوٹا تھا۔ انہوں نے مختلف مومنین کے گھر خریدے۔ گھر اگر 1 لاکھ کا تھا، لوگوں کو 10 لاکھ دیے۔ کا مقام برکت ہے، سعادت ہے کہ تم گھر امام حسین کے حرم کو دو گے، پیسے بھی زیادہ ملیں گے، اور یہ گھر حرم میں شامل ہو جائے گا۔ جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے، زیارتیں کریں گے، ثواب تمہیں ملے گا۔ سب نے گھر بیچے۔ کہتے جب سارے گھر خرید لیے، اس بیچ میں ایک بوڑھے کا گھر تھا۔ یہ بوڑھا مزدور تھا، بننا تھا، لوگوں کے گھر بناتا تھا۔ اس کے پاس آئے، کہا کہ بوڑھے سنا بڑے غریب ہو، مسئلہ تیرے گھر کی قیمت اگر 1 لاکھ ہم 10 دیں گے، 10 ہم 20 دیں گے، 10 گنا قیمت، اور یہ گھر بیچو، حسین کے حرم میں اندر جائے گا۔ اس بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچا کہ میں نہیں بیچوں گا۔ کہ تو کیسا شیعہ ہے، حسین کو گھر نہیں بیچنا چاہ رہا؟ حرم حسین بن جائے گا تیرا گھر۔ کبھی میرا گھر ہے، میری مرضی ہے، نہیں بیچتا۔ چلے گئے۔ پھر آئے، کہ بوڑھے قیمت کم ہے، 10 لاکھ نہیں 15 لاکھ دیں گے۔ کہ بھائی بیچنا ہی نہیں ہے، قیمت کی باتیں کیوں کر رہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس بوڑھے نے اپنے گھر کی مرمت کرنا شروع کر دی۔ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، سیمٹ لگایا، بنایا، دروازوں کو رنگ کیا، کھڑکیوں کو نیا کیا، پورے گھر کی ریکنسٹرکشن کر کے مرمت کر رہا۔ پھر آئے، اے بوڑھے گھر کی مرمت کیوں کر رہے ہو؟ بالآخر تو ہم تجھ سے خرید ہی لیں گے، اتنی محنت کر رہے ہو، گھر کو گرا دیں گے، محنت نہیں کرو، قیمت بتاؤ۔ کہا میں نے بیچنا ہی نہیں ہے، مرمت کر رہا ہوں، اپنے لیے کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا ہم وہاں کی کونسل سے آرڈر لیں گے اور بالآخر گھر تو اس کا خرید ہی لیں گے۔ کہتے ہیں بوڑھے نے اپنا گھر پورا بنا دیا، نیا ہو گیا۔ اب بوڑھے نے حرم والوں کو پیغام دیا کہ آ جاؤ، میں اپنا گھر دینا چاہتا ہوں۔ رجسٹری آفس میں آئے، کہا بڑے تیز ہو بوڑھے، قیمت کم لگ رہی تھی، تم نے نیا کیا ہے، زیادہ قیمت لگا کے بیچنا چاہتے، اب بتاؤ کتنے میں دو گے؟ ہم جو بولو گے تجھے قیمت دینے کے لیے تیار ہے، تم نے بڑی محنت کی ہے گھر بنانے میں۔ اس نے کہا بیچنے کی بات کس نے کی؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں نے گھر مفت میں حسین ابن علی کو دیا۔ پریشان ہو گئے، اے بوڑھے، اے حسین کے ماننے والے، دینا تھا تو ایسے دے دیتے۔ جب پتا اب یہ خریدیں گے، گرائیں گے، تو نے 1-2 مہینہ محنت کر کے گھر کو نیا کیا، کیوں؟ کہتا بھورا رو پڑا، کہتا زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی چیز حسین کو دے رہا تھا، دل نہ کیا کہ حسین کو پرانی چیز دوں۔ کہ بوڑھے فری میں دے رہے، تم کہاں رہو گے؟ کہ زندگی گزر گئی، باقی زندگی کے کچھ سال ہیں، کہیں نہ کہیں گزر ہی جائیں گے، خدا روزی دے رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں مودت۔ مولا حسین کے ظاہر جب کربلا جاتے ہیں نا، تو جو لوگ نہیں جا پاتے وہ بڑا روتے ہیں ان قافلوں کو دیکھ کر کہ مولا آپ نے اسے نصیب کیا، ہمیں کیوں نہیں بلا رہے؟
ایک مومن کہتا ہے کہ جب یہ قافلے کربلا جا رہے تھے، بوڑھا تھا، کہ بیمار تھا، ویل چیئر پہ تھا، دیکھا 40 امام حسین پہ جوک در جوک لوگ کربلا جا رہے ہیں۔ کہتا مجھے بڑا دکھ ہوا، گھر گیا، مصلی پر بیٹھا، میں نے امام حسین سے شکایت کی، میں نے کہا مولا حسین، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ آپ کریم ہیں، سخی اور کریم میں فرق ہوتا ہے۔ کہ مولا کریم تو وہ ہوتا ہے نا جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ کرے، شرط نہیں ہوتی، کنڈیشن نہیں ہوتی۔ روکے گا مولا کہ آپ کی زیارت صرف امیروں کے لیے ہے، آپ کی زیارت کیا صرف صحت مندوں کے لیے ہے؟ مولا میرے پاس پیسہ نہیں تو اس کا مطلب مر جاؤں گا، ملائک نہیں کہیں گے تو حسین کی ایک زیارت لے کر نہیں آیا؟ مولا بیماروں کوئی سہارا دینے کے لیے تیار نہیں، میری بیماری رکاوٹ ہے آپ کی زیارت میں۔ مولا آپ تو کریم ہیں۔ کہتا مصلی پہ رو رو کے اس کی آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا بوڑھے ظاہر، کس نے کہا کہ ہم نے تجھے اپنی زیارت کی نعمت سے محروم رکھا ہے؟ جسے بھی طلب ہو حسین کی زیارت کی ہم زیارت کراتے ہیں۔ کہ مولا مر جاؤں گا، ملائک کیا کہیں گے؟ امام نے کہا بتا دو میرے شیعوں کو، اگر آ سکتے ہو میری کربلا تو زندگی میں ایک بار ضرور آنا، کیونکہ اس کا ثواب اتنا ہے، مرنے کے بعد پچھتاؤ گے۔ 70 حجوں کا ثواب، 70 عمروں کا ثواب، 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن کہ اگر واقعاً نہیں آ سکتے، توانائی نہیں، طاقت نہیں، بیمار ہو، پیسے نہیں، ہم نے تجھے محروم نہیں رکھا۔ کہ مولا پھر آپ کی زیارت کا ثواب کیسے حاصل کریں؟ فرمایا جہاں بھی ہو خلوص دل سے مجھ حسین کو ایک سلام کیا کرو۔ کہنے لگا مولا ایک سلام کرنے سے آپ کی زیارت کا ثواب مل جائے گا؟ فرمایا ہاں، لیکن اگر یہ نشانی تیرے اندر آئے تو ثواب زیارت مل جائے گا۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ اگر مجھے سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے اگر تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ ایک مرتبہ بندہ چاہ کر روتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دل خود روتا ہے۔ کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ یہ کریم ابن کریم ہے، فرق نہیں زمین کے کس حصے پر موجود ہو، بس خلوص دل سے اپنے مولا کو سلام کیا کریں، خدا ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ میری عادت ہے مصائب کی ابتدا میں امام حسین کے سلام سے کرتا ہوں، تاکہ سارا مجمع امام کی زیارت کا ثواب بھی حاصل کر لے۔ جن کو سلام آتا ہے مل کے سلام پڑھیں، جن کو نہیں آتا، نام حسین تو سب کو آتا ہے، کم از کم مولا کا نام بلند آواز سے لیں تاکہ آج کی مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد حسین وعلی صحابہ حسین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، بلند آواز سے وعلی اولاد آواز تھوڑی بڑھا دیں آواز میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ عزیزوں ایسے سلام کیا کرو جیسے سکینہ نے سلام کیا تھا، ایسے سلام کرو جیسے زینب نے سلام کیا تھا۔ آپ نے زندگی میں ہر نوحہ خاں کا نوحہ سنا ہوگا، ہر مصائب خاں کے مصائب سنے ہوں گے، لیکن آ جائیے امام زمانہ کا نوحہ سنے۔ اب جملے پڑھوں گا وہ میرے نہیں، امام زمانہ کے جملے۔ فرمائے مومن تو سال میں چند دن میرے حسین پہ روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے۔ فرمایا مومن تو پانی روتا ہے، لیکن تیرا امام زمانہ خون۔ زیارت ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ جب کبھی دل کرے نا رات کے اندھیرے میں رونے کا تو زیارت ناہیہ ضرور پڑھا کرو۔ سنیں گے آپ کے امام زمانہ اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ، قدیمی مومنوں مجھے نہیں پتا یہ کس بی بی کی زخمی کلایا ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا میرا سلام زخمی سر پہ، جبکہ بیویوں کو تازیانے مارے گئے۔ یہ نہیں کہا میرا سلام زخمی پیٹھ پہ، بلکہ کا میرا سلام زخمی کلائیوں پہ۔ اللہ جانے اس مصیبت میں ایسا کیا ہے جسے امام زمانہ نے یاد کیا۔ میں نے بڑا سوچا واللہ اس مصیبت میں ایسا کیا ہے۔ جب یہ روایت پڑھی تو بات سمجھ میں آ گئی۔ راوی کہتا ہے 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ قدیمی مومنو سمجھنا تیرا کام ہے۔ کہا 11 محرم کو زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ آپ نے کیا پڑھ دیا، وہ زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بعد نہیں تھے، بھلا عباس کی طرح کیسے گری؟ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ جن کے بازوؤں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ
جنہیں پس گردن باندھ گیا تھا، اگلا سلام سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے۔ امام نام نہیں لیتے، اشارہ کرتے، سمجھنا تیرا کام ہے۔ میرا سلام زخمی کلائیوں پہ، اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ، نام نہیں لیا، اللہ جانے یہ کس کے رخسار ہے۔ میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہتا تھا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ وہ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ رو رو کے کہتی تھی او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا سکینہ کے رخسار چھوٹے لیکن ظالم کا ہاتھ بڑا۔ او بابا میرے غریب بابا، رسول خدا کی حدیث ہے، مسلمانوں کبھی حیوانوں کو منہ پہ نہ مارا کرو۔ میں کہوں گا یا رسول خدا، انہوں نے آپ کی نوازی کو تماچے مارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ سکینہ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ سیدہ زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں کا، تجھے واسطہ امام زمانہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما۔ پروردگارہ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، جناب سلمان فارسی کی دعا مکمل دعا ہے۔ اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر نصیب فرما، ہم سب کو زبان ذاکر نصیب فرما، ہم سب کو دل شاکر نصیب فرما، ہم سب کو بدن صابر نصیب فرما، ہم سب کو عقل سالم نصیب فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا خزانے قدرت سے نصیب فرما۔ ماتم حسین۔